अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा क्रिकेटर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार और दुनिया का वाहिद वजीर आजम जिसने एक अदद वर्ल्ड कप भी जीत रखा है, लेकिन इसके साथ ही वो ढेर सारी कंट्रोवर्सीज में भी घिरा हुआ है। किसी ने उसे प्ले बॉय कहा तो किसी ने वुमेनाइजर, किसी ने जुआरी तो किसी ने नशई और पता नहीं क्या क्या कुछ इस शख्सियत के बारे में कहा जाता रहा। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं अपनी जनरेशन के सबसे बड़े हीरो की, जिसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। सलीमी उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। इमरान अहमद खान नियाजी को मैंने आज के दौर के एक अजीम इस्लामी रहनुमा के तौर पर लिया है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो है आलमी सतह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व बड़ाई को बयान करना और इस्लामोफोबिया पर बात करना और कुफ्र के ऐवानों में खड़े होकर बताना कि हम मोहम्मद पाक से कितना प्यार करते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी की जिंदगी पर मुख्तसर नजर डालने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तानी सियासतदान और साबिका क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह भी हैं। इससे पहले वो 2002 था 2007 और 2013 था 2018 तक पाकिस्तान कौमी असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं। सियासत में कदम रखने से कबल इमरान खान एक क्रिकेटर और मुखय्यर थे। उन्होंने 2 तिहाइयों तक बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेली और बाद में खिदमत खल्क के मंसूबे बनाए, जैसा कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर और नवल कॉलेज वगैरह। इमरान खान की पैदाइश लाहौर में एक ऊंचे दरमियाने तबके के नियाजी पश्तून खानदान में हुई। उनके वालिद इंजीनियर इकरामुल्लाह खान नियाजी थे। इमरान खान ने इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर और फिर रॉयल ग्रामर स्कूल इंग्लैंड और बाद में ऑक्सफोर्ड कॉलेज से हासिल की। उन्होंने 13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। इब्तदाई तौर पर अपने कॉलेज के लिए खेला और बाद में वल्कशायर के लिए। इमरान खान ने 18 साल की उम्र में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में शमूलियत इख्तियार की और इसी साल इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज बर्मिंघम में किया। इंग्लैंड के खिलाफ 1971 सीरीज से किया। ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1976 में पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने का आगाज किया और 1992 तक खेला। उन्होंने 1982 और 1992 के दरमियान में क्रिकेट कप्तान के फराइज भी सरंजाम दिए। खास तौर पर उनकी क़यादत में 1992 के वर्ल्ड कप में टीम फतहियाब रही। इमरान खान की पैदाइश 25 नवंबर सन 1952 को लाहौर पाकिस्तान में हुई। वो पश्तूनों के मशहूर नियाजी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनकी वालदा शौकत खानम साहिबा ज्यादातर मियांवाली में सुकूनत पजीर रही। वो इकरामुल्लाह खान नियाजी के इकलौते बेटे हैं। 16वीं सदी में इनके अबाव अजदाद में हैबत खान नियाजी शेरशाह सूरी के मुअज़्ज़िज़ जनरल और पंजाब के गवर्नर रहे। इनकी वालिदा पश्तून कबीले बरकी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। इस कबीले ने पाकिस्तान की तारीख में जावेद बरकी और माजिद खान जैसे कामयाब क्रिकेट खिलाड़ियों को पैदा किया। जवानी में इमरान खान एक खामोश तबीयत और शर्मीले इंसान थे। इब्तदाई तालीम लाहौर में कैथेड्रल स्कूल और एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। इसके बाद आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। वहाँ रॉयल ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासियात, फलसफा और मुआशियात के मज़ामीन के साथ ग्रेजुएशन की। वो 1974 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। इमरान खान ने क्रिकेट के जहान में भी अपना एक आला मकाम बनाया और बैनुल अक़वामी सतह पर माजी में वो सियासत की बजाय क्रिकेट के हवाले से ज्यादा मशहूर रहे हैं। इन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान ने 1992 की क्रिकेट आलमी कप जीता। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज 1969 और 70 में लाहौर की तरफ से सरगोदा के खिलाफ खेलते हुए किया। 1971 में इंग्लिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। उन्होंने 88 टेस्ट मैच खेलकर 362 विकेटें 22.81 की औसत से हासिल की। 1981 और 82 में लाहौर में श्रीलंका के 8 खिलाड़ी सिर्फ 58 रन देकर आउट किए और 23 मरतबा एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड हासिल किया। उन्होंने 36.69 की औसत से 3807 रन बनाए, जिनमें 5 सेंचुरियां शामिल हैं। इनका ज्यादा से ज्यादा स्कोर एडिलैंड में 1991 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 132 रन रहा।
ان کا شمار پاکستان کرکٹ کے کامیاب ترین کپتانوں میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ پاکستان کے پہلے کپتان ہیں جن کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے بھارت کو بھارت اور انگلستان کو انہی کی سرزمین میں ہرایا۔ بطور کپتان انہوں نے 48 ٹیسٹ میچ کھیلے جن میں 14 جیتے، 8 ہارے اور 26 برابر یا بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہوئے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 1992 میں ان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے 5واں کرکٹ عالمی کپ جیتا۔ یہ اعزاز بھی پاکستان صرف ایک دفعہ ہی حاصل کر سکا ہے۔ انہوں نے 175 ایک روزہ میچوں میں حصہ لیا اور 182 وکٹیں حاصل کی، 3709 رنز 33.41 کی اوسط سے بنائے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ اسکور 102 رنز ناٹ آؤٹ تھا جو انہوں نے سری لنکا کے خلاف 1983 میں کھیلتے ہوئے بنائے۔ ان کی قیادت میں 139 ایک روزہ میچ کھیلے گئے جن میں 77 میچ جیتے، 57 ہارے اور 4 بے نتیجہ رہے، اور جبکہ ایک میچ برابر رہا۔ انہوں نے مجموعی طور پر 5 عالمی کرکٹ کپ میں حصہ لیا جو کہ 1975، 1979، 1983، 1987 اور 1992 میں منعقد ہوئے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان مختلف برطانوی اور ایشیائی اخباروں میں خاص طور پر پاکستان کی کرکٹ کے بارے میں آرٹیکل تحریر کرتے رہے۔ بی بی سی اردو اور سٹار ٹی وی نیٹ ورک سمیت ایشیائی اور برطانوی کھیلوں کے نیٹ ورک پر کرکٹ مبصر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ 2004 میں جب بھارتی کرکٹ ٹیم نے 14 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کیا تو وہ 10 سپورٹس چینل کے خصوصی براہ راست پروگرام میں مبصر تھے۔ 1992 کے بعد ہر کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران وہ مختلف چینلوں پر ٹیم کی کارکردگی اور میچز کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرتے رہے ہیں۔ ان کو بطور کپتان سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ، ٹیسٹ میچ میں بہترین بولنگ اوسط اور بہترین گیند باز کا ریکارڈ بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نومبر 2005 کو عمران خان کو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر مقرر کیا گیا تھا۔ 26 فروری کو یونیورسٹی یونین نے ہر گریجویشن تقریب سے ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے قرارداد پیش کی تھی۔ تاہم عمران خان نے اعلان کیا کہ بوجہ سیاسی مصروفیات اس عہدے کی ذمہ داریاں سر انجام دینے سے قاصر ہیں، لہٰذا 30 نومبر 2014 کو یہ عہدہ چھوڑ دیں گے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر برائن کینٹرن نے عمران خان کو طالب علموں کے لیے ایک شاندار رول ماڈل قرار دیا۔ 1990 کی دہائی کے دوران عمران خان نے کھیلوں کے لیے یونیسیف کے خاص نمائندہ کے طور پر بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، تھائی لینڈ میں صحت کے پروگراموں کو فروغ دیا۔ لندن میں کرکٹ کے فلاحی ادارے لارڈ ٹیورنرز کے لیے بھی کام کر چکے ہیں۔ عالمی کرکٹ کپ 1992 کے بعد کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس کے بعد سماجی کاموں میں حصہ لیا۔ ان کی والدہ کے نام پر انہوں نے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ ٹرسٹ کی پہلی کوشش کے طور پر پاکستان کے پہلے اور واحد کینسر ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ اس کی تعمیر کے لیے پوری دنیا سے $25 ملین سے زائد عطیہ اور فنڈز کا استعمال کیا، جبکہ ہسپتال کی زمین اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواز شریف نے عطا کی تھی۔ 27 اپریل 2008 کو عمران خان نے ضلع میاں والی میں نمل کالج نامی ایک تکنیکی کالج کا قیام کیا۔ یہ کالج میاں والی ترقیاتی ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا اور دسمبر 2005 سے اسے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے ایسوسیٹ کالج کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی ایک اور فلاحی تنظیم عمران خان فاؤنڈیشن ہے جس کا مقصد پاکستان بھر میں محتاج لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس تنظیم نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کو مدد فراہم کی۔ بخش فاؤنڈیشن نے عمران خان فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ڈیرہ غازی خان، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان میں روشن گاؤں کی مہم چلائی۔ اس مہم کے ذریعے منتخب کردہ گاؤں میں شمسی توانائی کے کئی اسٹیشنوں کا قیام کیا گیا۔ گاؤں والوں کو شمسی توانائی سے چلنے والی لالٹینیں فراہم کی گئی۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ بھی ملا۔ لابا ازیں 1992 میں انسانی حقوق کا ایشیا ایوارڈ اور ہلال امتیاز 1992 میں عطا ہوئے۔ آپ بریڈ فورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے چانسلر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ 1995 میں عمران خان نے مرحوم برطانوی ارب پتی تاجر سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلامی نام جمائمہ خان تھا۔ اس شادی کا شہرہ پوری دنیا میں ہوا اور عالمی میڈیا نے اس کو خصوصی اہمیت دی۔ 22 جون 2004 کو انہوں نے طلاق کا اعلان کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے انہیں وقت نہیں دے پاتے تھے۔ عمران خان نے دوسری شادی اینکر پرسن ریحام خان سے 2014 میں کی تھی، تاہم یہ شادی ناکام ثابت ہوئی۔ 8 جنوری 2015 کو
عمران خان نے برطانوی اور پاکستانی صحافی ریحام خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے تھے اور 30 اکتوبر 2015 کو دونوں نے طلاق کی کارروائی شروع کرنے کی تصدیق کر دی اور عمران خان کی یہ شادی بھی ناکام رہی۔ 2017 کے اواخر اور 2018 کے آغاز میں کئی خبریں آئیں کہ عمران خان نے اپنی روحانی پیشوا بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے، تاہم عمران خان، تحریک انصاف کے دیگر افراد اور مانیکا خاندان نے اس افواہ کی نفی کی۔ 7 جنوری 2018 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ نے ایک بیان جاری کیا کہ عمران خان نے بشرا بی بی کو شادی کے لیے پیغام دیا ہے، تاہم ابھی اسے قبول نہیں کیا گیا۔ 18 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے۔ بین الاقوامی ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف دونوں قومی اور صوبائی سطح پر پاکستان میں مقبول جماعتوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ 6 اکتوبر 2012 کو عمران خان نے پاکستان کے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں کوٹائی کے گاؤں پر ڈرون حملے کے خلاف مظاہرین کے ایک کاروان میں شامل ہوئے۔ 23 مارچ 2018 کو خان نے اپنے انتخابی مہم کا آغاز پر نیا پاکستان قرارداد متعارف کروائی۔ 29 اپریل کو آبزور جریدے نے عمران خان اور ان کی جماعت کو حکمران مسلم لیگ کے لیے ایک اہم اپوزیشن قرار دیا۔ 2011 اور 2013 کے درمیان عمران خان اور نواز شریف کے مابین تلخ جملوں اور الزام کی بوچھاڑ کا سلسلہ رہا۔ اپریل 2013 میں انتخابی مہم میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے ایک دوسرے پر تنقید کی۔ اس انتخابی مہم کے دوران میں عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی جنگ سے باہر نکالتے ہوئے قبائلی علاقوں میں امن لے کر آئے گا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں مختلف شہروں اور ملک کے دوسرے حصوں میں مختلف عوامی جلسوں سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف یکساں تعلیمی نظام متعارف کروائے گی جس میں امیر اور غریب بچوں کو مساوات ملے گی۔ انتخاب سے صرف 4 دن قبل 7 مئی 2013 کو ایک فورک لفٹ سے گرنے کے بعد عمران خان کو لاہور میں شوکت خانم ہسپتال لے جایا گیا۔ طبی معائنے کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان باخیریت ہیں، کوئی تشویشناک بات نہیں ہے۔ اس سانحہ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے منسوخ کر دیے گئے تھے۔ عمران خان نے لاہور کے اسپتال میں لیٹ کر ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد میں حامیوں کی ایک ریلی سے خطاب کر کے مہم کا اختتام کیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں ان کی جماعت پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی۔ اگست 2018 کو عمران خان نے 176 ووٹ حاصل کر کے 22ویں وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھایا۔ ان کے مد مقابل قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے 96 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے 18 اگست 2018 کو حلف لیا۔ 18 اگست کو انہوں نے 20 رکنی کابینہ کا اعلان کیا اور وزیر داخلہ اور وزیر پاور کا قلمدان خود کے لیے منتخب کیا۔ بعد ازاں کابینہ میں توسیع کی گئی اور انہوں نے وزیر پاور کا قلمدان عمر ایوب خان کو سونپ دیا۔ عمران خان نے حلف لینے کے بعد اپنی کابینہ کا اعلان کر دیا تھا۔ عمران خان کی جدوجہد پر 2013 میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی جس میں عمران خان کے 1992 سے لے کر 2013 تک کے عوامی تبدیلی تک کے ادوار کو فلمایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم کی سرمایہ کاری اور پیشکاری کا عمران خان اور اس کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ ایک قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے جو کہ فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ عمران خان چند کتابوں کے مصنف بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں: واریر ریس، A Journey Through the Land of the Tribal Pathans. Number 2, The Autobiography of Imran Khan, All Round View. Number 3, Personal History. Number 4, Indus Journey, A Personal View of Pakistan. Number 5, The Cricketer's Companion. Number 6, The Psychology of Winning. Number 7, More Than a Game, The Story of Cricket's Early Years. Number 8, The Wasted Vigil. Number 9, Pakistan's Political Parties, Surviving Between Dictatorship and Democracy. Number 10, The Envoy from Kabul to the White House, My Journey Through a Turbulent World. یہ ایک مختصر سا تعارف تھا جو عمران خان کا میں نے پیش کر دیا۔ جزاک اللہ۔